बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। सेगमेंट का आगाज हो गया है, आप लोगों को गुजारिश है तालियां बजा दें। शुक्रिया। शान इल्म का हमारा सेगमेंट जो सहर में होता है वो तो उसका कल फाइनल हो गया और उसमें एक साहब को इनाम मिल गया, उसमें गाड़ी मिल गई। वो हमारा क्वालिफाइंग राउंड चल रहा था यकम रमज़ान से, उसमें से टीमें आती गई। तो आज शेड्यूल के मुताबिक तो शान इल्म नहीं होता, लेकिन हमने कहा कि ज़रा सा एक इस बहाने हम थोड़ा बहुत हम भी सीखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर लेते हैं, हमारी मालूमात में भी इजाफा होता है और ज़रा सा एक हल्ला गुल्ला भी हो जाएगा। तो हमने आज भी ऑडियंस से हमने आज 3 लोगों को एक छोटे से तहरीरी इम्तिहान की बुनियाद पर हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारे साथ आज जो 3 हजरात ख़वातीन हजरात, बल्कि एक साहब और 2 ख़वातीन मौजूद हैं। रज़िया सलीम साहब आप हैं, मोहम्मद इस्लाम साहब हैं और किरण बशीर साहब हैं। इन तीनों के लिए तालियां बजा दें, जब हौसला अफजाई कर देंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताने वाला हूं। और जब ये सेगमेंट शुरू होने वाला था 30 सेकंड पहले मेरे जहन में एक बात आई, मैं यहां से दौड़ता हुआ गया, मैंने आवाज़ लगाई अल्ताफ भाई ये हमारे यहाँ काम करते हैं वो वाले हैं, ठीक है। उनको मैंने आवाज़ लगाई और मैंने उनको एक मशवरा दिया, मैंने उनसे कहा आप पूछ लें। उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है पूछ लिया। आज जो विनर होगा आप 3 में से एक। हमारे पास इससे पहले विनर के लिए क्या था, हमारे पास विनर के लिए था फूड फैक्ट्री, करशी की फूड फैक्ट्री थी विनर के लिए और वाहिद का फैन था। लेकिन अब आन तीनों में से कोई एक इंशाल्लाह जो यहां से जीत कर जाएगा वो रायान ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से अपने साथ उम्रे का टिकट लेकर जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात है भाई, वाह। मैं क्यों इतना अच्छा आदमी, कभी आपने इस पर गौर किया? और मेरे लिए तालियां नहीं बजाई आप लोगों ने, रायान ग्रुप के लिए बजा दी। देखें यार, शुक्रिया शुक्रिया। चले जी, अब तो हो गया गेम सीरियस। अब तक तो वैसे ही जरा कह रहे थे कि चलो, अब हो गया उम्रे का मामला है माशाल्लाह। चलें भाई, सर आप भी कहीं कोई सवाल करना चाहें तो आप भी बता दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है भाई। बजर राउंड है, बजर राउंड, ठीक है सर। अच्छा मुझे बताना टोटल टाइम कितना बाकी है? ठीक, बजर राउंड का रूल ये है कि जो पहले बजर बजा देगा ना सिर्फ वही जवाब देगा, लेकिन जब बजर बज जाएगा सवाल वहीं पर रुक जाएगा, उसके आगे सवाल नहीं होगा फिर, ठीक है। होता है सवाल का मैंने अगर एक जुमला भी कहा और आपने बजर बजा दिया तो रुक जाए। जो सही जवाब देगा बजर बजा के उसको 10 नंबर ऐड हो जाएंगे, जो गलत जवाब देगा उससे 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि बस जवाब, मुझे यकीन है बहुत सारे आप लोगों को आते होंगे, यहाँ से नहीं होंगे, प्लीज़ किसी की हेल्प ना हो जाए ताकि किसी के साथ ज्यादती भी ना हो, ठीक है जी। सही जवाब पर आप लोग भरपूर तालियां बजा दीजिएगा। कैसे? और गलत जवाब पर आप इजहार ताज़ियत कर दीजिएगा ऐसे। वेरी गुड, शुरू करते हैं जी। हाँ 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 ओके। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली से एक अहम शख्सियत ने खिताब किया था, उसका नाम क्या था? मिडल 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 इस्लाम साहब, कादिर मोहम्मद अली जिन्ना साहब। ठीक है जवाब भाई। हाँ, क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि जुनेद साहब इस वक्त कहाँ हैं? नहीं ये तो मैं भी नहीं बता सकता। अच्छा हाँ ओह नहीं, मैं तो वैसे ही पूछा था, इसका मुकाबले का सवाल नहीं। अच्छा अच्छा, मैं कहा अच्छा वो किसी ने बजर नहीं बजा दिया। पाकिस्तान में आखिरी दफा आम इंतखाबात किस तारीख को हुए थे? महीना और साल रिपीट कीजिएगा। इलेक्शंस कब हुए थे आखिरी पाकिस्तान में? इलेक्शंस कब हुए थे? चलें तारीख छोड़ दें, महीना और साल बता दें। चले साल ही बता दें। चले साल बता दें। हम किसने बजाया? लेफ्ट। किन्होंने बजाया? आपने? 2012। इमरान खान साहब की बेपनाह तकारीर का कोई फायदा नहीं। 2013 में हुए थे, 11 मई 2013। ताज़ियत करें, ताज़ियत करने के बाद फिर। अच्छा भाई, आज क्या तारीख है? 5 जुलाई। अच्छा मैंने कहा ये भी सवाल है, पता नहीं, मैं तो बजर बजने का इंतजार कर रहा था। अच्छा आज है 5 जुलाई। 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख में किस हवाले से याद रखा जाता है? आज का दिन क्या हुआ था जी? आज़ादी का दिन है। आज़ादी का दिन है? 14 अगस्त आज़ादी का दिन है। 14 अगस्त तो नहीं है आज इस्लाम साहब। 27वीं शब जो है, आज 27वीं शब भी नहीं है, आज तो 29वीं शब है। जो बचा था वो लुटाने के लिए आया था, चला गया सब, सिफर हो गया सब।
میں نے کہا 5 جولائی, آج 5 جولائی ہے, آج کیا ہوا تھا؟ بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا آج, آپریشن فیئر پلے کے نتیجے میں. ٹھیک ہے جی. 1 جولائی کو کیا ہوتا ہے؟ 1 جولائی کو, اور آسان کر رہا ہوں میں, ہنٹ دے رہا ہوں. 1 جولائی کو پاکستان میں آغاز ہوتا ہے. کس چیز کا آغاز ہوتا ہے؟ اب یہ نہ کہے گا جولائی کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے, کس سال کا آغاز؟ چلو کس سال کا آغاز ہوتا ہے؟ آڈینس کی طرف دیکھنا منع ہے. 1 جولائی کو پاکستان میں ایک سال کا آغاز ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے سال. کون سا سال؟ لو 5 سیکنڈ میں کوئی بتانا چاہے تو بتا دے. 5 عمرے کا ٹکٹ واپس عمرے کا, میں شرمندہ ہوں بولتا تھا. کیا ہے؟ ہاں ایسی بتاتے ہیں. مالی سال کا آغاز ہوتا ہے. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. تاک رات میں 30 لوگوں نے دعائیں دی, چھوٹی بات ہے سر. کیا بات, عجیب عجیب. نہیں گفٹ ہم گفٹ اٹھا کے لاؤ. 8 منٹ باقی ہیں سر. فیشل کروانا بہت ضروری ہے. میں بھی کرواؤں گا عید کے بعد, آپ بھی کروائیں سرما والا کا. اچھا بھائی لو, یہ تو کیا کمال ہے, کیا چل رہی ہے. اچھا یہ میں اکثر وہ سوالات پوچھ رہا ہوں جو ہم اس 1 رمضان سے لے کے اب تک کر چکے ہیں, تاکہ بس کسی کو مل جائے عمرے کا ٹکٹ. مشرف صاحب کے دور میں پاکستان میں 3 وزیر, آج چلیں اسی سمت میں جے روڈ کی بائک بھی دی ہم نے. مشرف صاحب کے دور میں پاکستان میں 3 وزیر اعظم گزرے. آپ 2 کے نام بتا دیں. 2 کے. جی. یوسف رضا گیلانی. چلو چلے میں سوال کرتا ہوں. کوئی لاڑکانے کا ٹکٹ نہ دیں سوالوں میں. -10. ایک سوال میں بھی کر لوں. اسلام بھائی مجھے لگ رہا ہے آپ 0 سے جیت جائیں گے آج. ہاں سوال کریں. اب میں یہ سوال ہے کہ جیتے اگر اس سچویشن میں ہی رہیں گے تو 0 والا جیتے گا یا -10 والا جیتے گا؟ اچھا یعنی ان کے پاس -10 تو ہے نا. نہیں لیکن وہ مائنس لگا ہوا ہے اس کے آگے. ہاں. یوم پاکستان, یوم پاکستان کس دن منایا جاتا ہے؟ جی 23 مارچ کو منایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اب ایسے ہی سوالات پوچھنے پڑیں گے. یوم دفاع, ٹوٹ تو نہیں جائے گا. یوم دفاع, ایک منٹ کس نے بجایا پہلے؟ میرا خیال ہے انہوں نے. آپ لوگ بتائیں, مجھے نہیں پتا. انہوں نے بجایا پہلے میرے خیال سے تو, ہے نا؟ انہوں نے نا, میں صحیح کہہ رہا ہوں. جی اگین ریپیٹ کیجیے. نہیں بزر بس بچ گیا تو مائنس, بزر بچ گیا, یا +10 ہوگا یا -10 ہوگا. یوم دفاع کس دن منایا جاتا ہے؟ جلدی سے بتائیں. سپٹمبر میں. تاریخ پہ تاریخ 5 سیکنڈ میں بتائیں. 5 جلدی. 9 سپٹمبر. غلط. آپ چاہے کہ ہوٹل پر نہیں بیٹھی, گھنٹیاں مت بجائیں. جو بزر بجائے گا بس وہی جواب دے گا. غلط دے گا تو -10 ہو جائیں گے. ہو گئے -10. -20 ہو گئے ان کے. کب منایا جاتا ہے؟ 6 ستمبر. عمرے کا ٹکٹ بیچ کر کیش کرا کے ان میں پیسے بانٹنے چاہیے. 0 میں جا رہے ہیں اسلام صاحب عمرے پہ. اب تک ایسے لگ رہا ہے مجھے. ویسے بھی تاریخ ساز مقابلہ یہ ہونے والا ہے جب 0 پہ عمرے کا ٹکٹ مل جائے گی. یوم فضائیہ کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ یوم فضائیہ. جی 6 سپٹمبر. 7 سپٹمبر. آپ نے غلط جواب دیا. آپ سے گزارش ہے غلط جواب مائک پہ دیں. 7 سپٹمبر. ہاں لیکن پہلا جواب آخری جواب ہوتا ہے. آپ نے لیٹ جواب دیا. پہلا جواب آخری جواب ہوتا ہے -10. تعزیت کریں, تعزیت کریں. یوم بحریہ کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ یوم بحریہ. اسلام صاحب نے کہا یار مجھے کیا پڑھی ہے جب 2 لوگ کود رہے ہیں, میں کیوں بزر بجاؤں, میں زندگی میں کوئی بھی چانس کیوں لوں بھائی, میں جب ایسے ہی جیت سکتا ہوں, جب میں ایسی عمرے پہ جا رہا ہوں تو کیا ہے. یوم بحریہ کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ 8 ستمبر, 9 ستمبر کہ 10 ستمبر. 5 سیکنڈ میں کسی نے تکا مارنا ہے تو مار لے. 5. آڈینس کی طرف نہیں دیکھنا, کوئی تکا نہیں مار رہا. 8 ستمبر کو منایا جاتا ہے. یوم کشمیر. جی لیفٹ. وہ کہہ رہے کریم میرے دونوں نے ساتھ بجائے. آپ کیا کریں؟ کریم بھائی ایک ساتھ بجائے, دونوں کے ایک ساتھ -10 کر دیں. +10 ہونے چاہیے. اچھا آپ کا ویسے جواب کیا تھا؟ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں. کیا جواب دیتی ہیں آپ؟ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ اس میں مسکرانے کی بھی کیا بات ہے؟ مطلب 10 نمبر اور مائنس ہو رہے ہیں, اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ بتا دیں بھائی. یوم کشمیر. نہیں, اس فانوس کی قیمت بھائی فرسٹ فیب میں ہوتا ہے. ہاں وہ تو میری سالگرہ بھی اسی میں. کیا ہوتا ہے فیب میں؟ تاریخ
کمال ہے یار. 7 فروری. آپ بتائیں. 5 فروری. 5 فروری. 5 فروری. ان کے +10 ان کے -10. ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں ایسا یا نہیں کر رہے؟ کیا کریں, یا سوال چھوڑ دوں؟ کیا کروں, جلدی بتائیں, 3 منٹ باقی ہیں. آپ کیا جلدی بتائیں؟ دیر سے بتائیں, بہت دیر باقی ہے. میرا خیال ہے کہ ٹھیک جواب کہنے وہ کر دیں. کیا کروں بھائی؟ ڈسکارڈ, سوال ختم سے. کوئی بھی کرے. اچھا بھائی یار, آپ لوگوں نے کمال. یار میں ایک وہ کون سے سوال تھے جن کے جواب دے کے یہ سب یہاں تک پہنچے ہیں؟ اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں. آپ یہ جواب دیں, میں عمرے کا ٹکٹ آپ کو دیتا ہوں. کمال ہے یار. بھائی یہ بتائیں, اس کا ایک ہی جواب ہے, عجیب. یہی ہے اس کا جواب. 2 منٹ باقی ہیں. جب کسی ملک کے پڑھے لکھے اور مہارت, اس میں ہنٹ بھی دے رہا ہوں گا, ٹھیک ہے یار, چھوڑیں آپ شعر کا ایک حصہ سنائیں, کہیں مکمل کریں. اچھا جی, آسان سا. یہ بیت بازی کے مقابلے میں تھے آپ لوگ یہاں پہ؟ کدھر تھے آپ لوگ؟ فرسٹ ٹائم آیا. کی محمد سے کس نے بجایا پہلے؟ لیفٹ. جی بھائی. کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دوسرا مسئلہ ٹھیک پڑھا انہوں نے. چلیں, شکر ہے, 0 پہ آ گئے واپس. یا اللہ, میں اپنے سارے سوالات دیکھ رہا ہوں اور کینسل کر رہا ہوں کہ نہیں, یہ بھی نہیں, یہ تو پوچھے یہ بھی نہیں. جلا دوں ان کو, کیا کروں, ان کارڈز کو جلا دوں. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روٹی. میں نے کیا عبرانی زبان میں کچھ کہا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں سب مجھے؟ کتنی دیر باقی بتاؤ نا. دوسرا مصرع 3 منٹ ہے نا, ہو جائے. اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو. ابے یار اب تو جلانا چاہیے. جیسے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کارڈز کو جلا دوں. ایران کا پرانا نام کیا تھا؟ ایران کا پرانا نام چھوڑو. وسیم بھائی کا پرانا نام کیا تھا؟ آیات کے اعتبار سے قرآن مجید کی, آیات کے اعتبار سے قرآن مجید کی دوسری بڑی سورہ, دوسری بڑی سورہ. جی, سورہ عمران. آیات کے اعتبار سے دوسری بڑی سورہ ہے سورہ شعراء. آیات کے اعتبار سے. پھر مائنس میں. تعزیت. میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں, مجھے لگا آپ لوگوں کو تالیاں زیادہ بجانی پڑے گی, آپ سب کے گلے خراب ہو جائیں گے آج لوگوں کو. اتنی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. اس پاکستانی کا نام بتائیں جس نے سب سے پہلے نوبل انعام حاصل کیا. 2 منٹ باقی ہیں, بتا دینا. سب سے پہلے کس پاکستانی نے نوبل انعام حاصل کیا؟ ٹھیک ہے, آپشنز دے رہا ہوں. ڈاکٹر عبد القدیر خان, ڈاکٹر عبدالسلام. جی, رائٹ. ہاں جی, ڈاکٹر عبد القدیر خان. -30 ہو گئے. بولے کیا بولیں گے؟ عجیب. سارے سوال کیا کروں؟ آج تو انتہائی عجیب. ہاں, بابا, آخری 2 سوال. بابا کیمیا کس مسلمان سائنسدان کو کہتے ہیں؟ جابر بن حیان یا البیرونی؟ جابر بن حیان. او البیرونی. نہیں, جابر بن حیان. مجھے مار ڈالو. میں اپنا دکھ کس سے شیئر کروں؟ میں کیوں گیا تھا وہاں پر بات کرنے کے لیے کہ کسی کو عمرے کا ٹکٹ؟ یار مطلب آپ نے ظلم کیا ہے. کیا جواب مانوں آپ کا صحیح؟ جابر بن حیان. صحیح جواب ہے آپ کا, مبارک ہو, تالیاں ہو جائے. آخری سوال, کتنی دیر ہے؟ مشہور شاعرہ پروین شاگر پاکستان کی کس شہر میں پیدا ہوئی؟ کراچی, لاہور, اسلام آباد. بتائیں جی. کراچی. اور جواب ٹھیک ہو گیا اور مقابلہ ٹائی ہو گیا. مقابلہ 0-0 سے برابر ہو گیا. پاکستان اور افغانستان کی سرحد کو کیا کہتے ہیں؟ رائٹ, پاک افغان سرحد کہتے ہیں. یار کیسے سوال کرتے ہیں آپ؟ کیا ہو رہا ہے یار؟ 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. آپ 2 میں سے جو پہلے بزر بجا دے گا وہ عمرے پہ چلا جائے گا. قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس کو نبی بنا کر بھیجا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام. کیا کروں میں یار, ٹائم ختم ہو رہا ہے. امریکہ کا قومی کھیل کون سا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے کوئی بتاؤ. فٹ بال. میں کیا کروں؟
انہوں نے کہا 0 پہ نہیں آج -10 پہ لے کے جائیں گے. سارک تنظیم کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ نیپال میں ہے کہ کھٹمنڈو میں ہے؟ کھٹمنڈو میں ہے. بریک ہو گیا؟ بریک پر ہم جا رہے ہیں. میں رایان گروپ آف کمپنیز کی طرف سے بات کر لوں گا اور انشاءاللہ آپ بھی عمرے پر جائیں گے اور آپ بھی عمرے پر جائیں گے انشاءاللہ. تالیاں بجا رہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. آپ کو انعامات دے دیں گے بہت سارے. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن. ممکن ہے کہ آج شان رمضان کے سلسلے کا آخری قصص الاسلام ہو. پذیرائی کا بہت بہت شکریہ جن جن لوگوں نے اپنا اس حوالے سے فیڈ بیک دیا. اور آج چونکہ ممکنہ طور پر شاید یہ آخری قصص الاسلام ہو اس لیے کل کے ہی واقعے سے ربط دے کر جو ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ اس کی تناظر میں ایک اور چھوٹا سا واقعہ حضرت علی کا وہ اور پھر چونکہ جس طرح ہر بزم کے آخر میں دعا کرائی جاتی ہے آج شاید ہماری قصص الاسلام کی آخری بزم ہو تو دعا کے چند کلمات اور پھر انشاءاللہ ہم اشرفی صاحب سے توبہ کے چند اشعار سنیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے واقعہ اشرفی صاحب موسم آپ کی اجازت سے. علامہ سالبی انہوں نے ایک بڑا دلچسپ اور معلومات سے بھرپور واقعہ تحریر کیا ہے. کہتے ہیں حضرت علی کے پاس علماء یہود کا ایک گروہ آیا, علماء یہود کا, اور کہنے لگا کہ اگر آپ نے ہمارے چند سوالات کا جواب دے دیا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. حضرت علی مسکرائے, کہا دل کھول کر سوال کرو, میں جواب دوں گا اور توریت کے مطابق جواب دوں گا. سوال جواب شروع ہوئے. علماء یہود نے پوچھا بتائیے آسمانوں کا قفل کیا ہے؟ تالا. آسمانوں کا قفل کیا ہے؟ آپ نے کہا آسمانوں کا قفل یعنی آسمانوں کا تالا شرک خدا ہے, یعنی جو شرک کرتا ہے اس کے اعمال آسمان پر نہیں جا سکتے. آسمانوں کا قفل ہے شرک خدا. پوچھا بتائیے آسمانوں کی کنجی کیا ہے, آسمانوں کی چابی کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آسمانوں کی کنجی ہے. پوچھا یہ بتائیے وہ کون سی قبر ہے, کون سی قبر ہے جو اپنے مقبور کو اپنے اندر لے کر پھرتی رہی؟ کون سی قبر جو اپنے مقبور کو اپنے اندر لے کر پھرتی رہی؟ فرمایا وہ مچھلی جو حضرت یونس علیہ السلام کو نگل کر 7 دریاؤں میں تیرتی رہی. پوچھا اچھا پھر یہ بتائیے کہ وہ کون ہے جس نے اپنی قوم کو ڈرایا مگر نہ وہ انسانوں میں سے تھا نہ جنوں میں سے تھا؟ آپ نے فرمایا, اور یہ واقعہ ہم نے 3 دن پہلے گوش گزار بھی کیا تھا, آپ نے فرمایا وہ حضرت سلیمان بن داؤد کے زمانے کی چوٹیوں کا بادشاہ تھا جس نے لشکر سلیمان کو دیکھ کر کہا تھا اے چوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. پوچھا یہ بتائیے وہ کون سی 5 مخلوقات ہیں, 5 جو زمین پر چلتی پھرتی ہیں لیکن شکم مادر سے پیدا نہیں ہوئی؟ فرمایا حضرت آدم, حضرت حوا, حضرت صالح کی اونٹنی, حضرت اسماعیل کے لیے لایا گیا دمبا اور حضرت موسیٰ کا عصا. اس عصا سے جو ازجہا بنا وہ بھی ایک ایسی جاندار چیز جو کہ چلتی پھرتی ہے زمین میں لیکن شکم مادر سے پیدا نہیں ہے. حضرت موسیٰ کے عصا سے بننے والا ازجہا. اور پھر پوچھا کہ وہ کون تھے جو 309 برس تک مردہ رہے پھر خدا نے انہیں زندہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اصحاب کہف تھے. جس پر یہودی عالم نے مزید کہا کہ اتنا تو حضرت مجھے بھی معلوم ہے, میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے نام کیا تھے, ان کے بادشاہ کا نام کیا تھا, ان کے کتے کا نام کیا تھا, ان کے شہر کا نام کیا تھا.
پھر حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اب تک کے جواب تمہیں توریت سے دے رہا تھا جو تم سب کو معلوم تھے، لیکن اب وہ جواب سنو جو مجھے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ سنو، اصحاب کہف جہاں کے رہنے والے تھے وہ روم کی سرزمین میں واقع ہے۔ اس جگہ کا نام زمانہ جاہلیت میں افسوس تھا، اسلام نے اس کا نام ترسوس رکھا تھا۔ ایک بادشاہ تھا جو صالح اور نیک تھا، جب وہ مر گیا تو ان کے ملک پر ایک اور بادشاہ آیا جو ظالم اور منحوس تھا، اس کا نام دقیانوس تھا۔ جب وہ فرار ہوئے تو یہی دقیانوس بادشاہ تھا، اور پھر ان اصحاب کہف کی تعداد 6 تھی، اور آپ نے پھر ان کے نام بتائے۔ اس زمانے کے حساب سے ان کے نام تملیخہ، مکسنینہ، موسلینیہ، مرتلیوس، کشتوس اور سادینوس، یہ اس زمانے کے اعتبار سے نام۔ ظاہر ہے آج کل کے زمانے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اس کی پروننسیشن میں کچھ کمیاں ذاتی کی ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ علماء یہود نے سر تسلیم خم کر کے کہا، اے عبد خدا آپ بھی سچے، آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے، ہمیں کلمہ حق پڑھا دیجئے۔ آپ نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب نے ساتھ ساتھ پڑھا، آپ بھی ایک دفعہ مل کر پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور اب چونکہ اللہ کا اور اس کے حبیب کا ذکر ہو گیا ہے تو دعا کے چند کلمات، اور یہ بیان ہی وہی کلمات ہے جو اپنے رب کے حضور امام زین العابدین گڑ گڑا کر پڑھا کرتے تھے۔ یہ بالکل وہی الفاظ کوٹ ان کوٹ جو امام زین العابدین پڑھا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے سب کی صدقے دل سے دعا ہے کہ آج کی اس شب میں، ماہ رمضان کی آخری ممکنہ شب کی بھی بڑی ہم نے فضیلتیں سنی علماء کرام سے۔ آپ کہتے تھے اے پروردگار، اے پروردگار، تیری توصیف سے وصف کرنے والوں کے توصیفی الفاظ قاصر ہیں۔ تو امیدداروں کی امیدوں کا مرکز ہے، تیرے ہاں نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ تو عبادت گزاروں کے خوف کی منزل تنہا ہے، تو پرہیزگاروں کی عاجزی کی حد آخر ہے۔ پھر آپ کہتے بار الہ، ہم گناہگار، خطا کار، سیاہ کار، لیکن تیری رحمت کے امیدوار، اور تیرے سامنے شرمسار۔ ظاہر الفاظ میرے اور آپ کے لئے کہے ہوئے، وہ تو ایک ایسی ہستی، ایسی پاک ذات ہیں کہ جن سے کوئی شائبہ بھی ہونا ممکن نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کہ کوئی غلطی ہوئی ہو یا کوئی ترک اولا بھی ہوا۔ کہتے اللہ ہم نے نیاز مندی سے اپنی آنکھیں زمین پر گاڑنی ہیں، اور انکساری سے تیری عظمت کے آگے سر جھکا لیا ہے۔ اے رب ذوالجلال، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنی مغفرت ہمارے شامل حال کر، اپنے دامن رحمت سے ہماری پردہ پوشی فرما۔ خداوندہ تو نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا ہے کہ تو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ایسے ہی قبول فرما جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے جیسا کہ تو نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمارے کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہمیں یاد تک نہیں ہیں، لیکن سب کے سب تیری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ایسی آنکھیں جو خواب آلودہ نہیں ہوتی۔ ہم تیرے عدل کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم تیرے عفو درگزر کے طلبگار ہیں۔ اے بار الہ، ہم توبہ پر قائم نہیں رہ سکتے مگر تیری نگرانی سے، اور گناہوں سے باز نہیں آ سکتے مگر تیری ہی قوت و توانائی سے۔ تجھے اپنے حبیب کا واسطہ ہمیں بے نیاز کرنے والی قوت سے تقویت دے، گناہوں سے روکنے والی نگرانی کا ذمہ لے۔ پروردگار، ہم اپنی جہالتوں سے عذر خواہ ہیں، اپنی خطاؤں سے بخشش کے طلبگار ہیں۔ تو اپنے لطف سے، اپنے احسان سے ہمیں پناہگاہ رحمت میں جگا دے، اپنے تفضل سے اپنی عافیت کے پردے میں چھپا لے۔ اے معبود حق، یہ تیرے سامنے ہمارا عالم تنہائی، تیرے خوف سے ہمارے دل کی دھڑکن، تیری ہیبت سے ہمارے اعضاء میں کپ کپی، تو ہماری ان حالتوں پر رحم فرما۔ پروردگار، ہمیں گناہوں نے تیری بارگاہ میں رسوائی کی منزل پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب اگر ہم چپ رہیں
تو ہماری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں، اور کوئی وسیلہ لائیں تو ہم خطاؤں کے سبب شفاعت کے حقدار نہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تجھے واسطہ رحمت للعالمین کا، ہم جس سزا کے حقدار ہیں ہمیں وہ سزا نہ دے، اپنا دامن کرم ہم پر پھیلا دے، اور اپنے پردہ عفو و رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے۔ اے مالک دو جہاں، تو اپنے ذلیل بندوں کے گڑ گڑانے پر ترس کھا، اپنے محتاج بندوں کو اپنی رحمت کا سہارا دے کر اٹھا لے۔ بار الہ ہمیں تیرے عذاب سے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اب فقط تیری قوت و توانائی ہی پناہ دے تو دے۔ تیرے یہاں اب کوئی میری سفارش کرنے والا نہیں ہے، اب تیرا فضل ہی سفارش کرے تو کرے۔ ہمارے گناہوں نے ہمیں ہراساں کر دیا ہے، اب تیرا عفو درگزر ہی ہمیں مطمئن کرے تو کرے۔ اے اللہ اگر تیری بارگاہ میں ندامت و پشیمانی ہی توبہ ہے تو ہم پشیمان ہونے والوں میں سب سے زیادہ پشیمان ہیں۔ اگر طلب مغفرت گناہوں کو زائل کرنے کا سبب ہے تو مغفرت کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہیں۔ بس اے پروردگار، جس طرح تو نے ہمیں اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں گمراہی کے بھنور سے نکالا ہے، اسی طرح ان کی شفاعت سے بھی ہمیں بہرہ مند فرما۔ اے پروردگار ہمارے وہ سب گناہ بخش دے جو ناموس میں بٹا لگا دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے وہ سب گناہ بخش دے جو نزول بلا کا باعث بنتے ہیں، یا اللہ ہمارے وہ سب گناہ بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، ہمارے وہ سب گناہ بخش دے جو دعاؤں کو درجہ قبولیت تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے وہ گناہ بخش دے جو امیدوں کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ اے آدم و حوا کی توبہ قبول کرنے والے، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے کشتی نوح کو کنارہ لگانے والے، ہمیں اپنی رحمت کا کنارہ عطا کر۔ اے یعقوب کا گریہ قبول کرنے والے، ہماری آنسوؤں کی لاج رکھ لے۔ اے یونس کی شکم ماہی میں حفاظت کرنے والے، ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے۔ اے ابراہیم کے لیے نار کو گلزار بنانے والے، ہمیں آتش جہنم سے نجات عطا کر دے۔ اے خطا کاروں کو بخش دینے والے، تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری اس توبہ کو قبول فرما، ہماری اس توبہ کو قبول فرما۔ میں ہوں گناہ گار مگر تو ہے کریم، میں ہوں سیاہ کار مگر تو ہے رحیم، میں ہوں فنا پذیر مگر تو ہے جن کی ہے آخرت میں
گناہگار ہوں توبہ قبول ہو عصیاں پہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو جاسوس و دل فگار ہوں توبہ قبول ہو سرتاپا انکسار ہوں توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو اب تیری بندگی میں بسر ہوگی زندگی موڑوں گا منہ نہ تیری عبادت سے اب کبھی اب اتباع کروں گا میں تیرے رسول کی تا زندگی کروں گا شریعت کی پیروی توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو ہم سب کی توبہ قبول ہو کیوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، آج بھی تاقرات ہے اور عین ممکن ہے کہ آج بھی لیلۃ القدر کی رات ہو. یہ ایک عرف عام کے اندر 27ویں کے بعد ہم بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور یہ سوچ کے کہ اب تو بس رمضان چلا گیا. وہ ہماری جو آئی ڈی آتی ہے شان رمضان یوں آ گیا، ابھی بج رہی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بالکل جانے کا وقت ہے یہ تو رمضان کے، اور جتنی جلدی آیا اتنی ہی جلدی چلا گیا. پتہ نہیں ہم نے اس کو راضی کیا نہیں کیا. مفتی عامر صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائیں. حضرت اس وقت تو سب کے سب لوگ روزہ رکھنے سے زیادہ عید کی فکر میں ہیں، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے یہ عید رمضان کے بعد کیوں رکھی؟ یہ کوئی اور دن کیوں نہیں رکھ دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. جی آپ کے سوال خود ایک جواب ہوتے ہیں. ٹھیک. عید رمضان سے پہلے نہیں ہو سکتی. ٹھیک. عید کو ہونا ہی رمضان کے بعد چاہیے. ٹھیک. اس کی جو صحیح جگہ ہے. اچھا. کیونکہ پورا رمضان محنت کرتے ہیں اور عید جو ہے اجرت کا دن ہے. اچھا، عید اجرت کا دن ہے تو اجرت محنت کے بعد ہوتی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا اچھا اچھا. تو وہ ہمارے پاکستان میں ایڈوانس کا جو تصور ہے نا وہ تھوڑا سا یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک. اس انداز سے بہرحال جو روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارتے ہیں، اللہ رب العزت نے بطور انعام کے عید کا دن رکھا ہے. اچھا جنید بھائی، عید کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنے والی. ہم اس کا معنی عرف میں تو خوشی لیتے ہیں نا. ٹھیک. یہ اس کا التزامی معنی ہے کہ لوٹ کے آنا.
لیکن اس کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے لوٹ کر آنے والا. ٹھیک. یہ وہ دن ہے جو رمضان سے پہلے بھی ہمیں میسر تھا. عجیب. لیکن رمضان میں یہ دن ہم سے چلا گیا تھا. اب جب رمضان گیا تو پھر سے یہ دن لوٹ کر آیا کہ ہم صبح صبح جو ہے وہ بجائے بھوکا رہنے کے کھانا کھاتے ہیں. اچھا. جس طرح پہلے ناشتہ کرتے تھے, جس طرح پہلے صبح کو پانی پینے کی اجازت تھی رمضان سے پہلے, اب وہ دن دوبارہ لوٹ کر آ گئے. ٹھیک. تو اس لیے ہم کہتے ہیں عید کا دن. اچھا. اور باقی یہ ہے کہ عید چونکہ اس کا التزامی ایک معنی ہوتا ہے خوشی کا دن, تو خوشی سے بھی یہی مراد ہوتی ہے یہاں پر کہ جو عبادت گزار ہیں حقیقتاً جنید بھائی خوشی ان کے لیے ہے. سچ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو پتہ ہوگا کہ سب لوگ عید کے دن بڑے خوش تھے, آپ رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آج کے دن آپ کیوں رو رہے ہیں, آج تو خوشی کا دن ہے. فرمایا مجھے نہیں پتہ میری نمازیں, میری عبادتیں, میرے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے کہ نہیں, تو میں اس ڈر سے رو رہا ہوں. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری عبادتیں قبول ہو گئی ہیں تو میں بھی خوشی مناؤں گا. عجیب. مفتی صاحب, مفتی سہیل صاحب, حضرت یہ جو بھی ایک بات فرمائی مفتی عامر صاحب نے, میں یہ اکثر سنتا ہوں, مجھے اس کا جواب نہیں ملتا کہ جن ہستیوں کے بارے میں اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں کہ اللہ ان سے راضی, وہ ان سے راضی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, نبی ہوتے تو عمر ہوتے, پھر بھی یہ سوچنا کہ میری پتہ نہیں نمازیں قبول ہوئیں, عبادت قبول ہوئی, جو حضرات شاید راتوں کو سویا ہی نہیں کرتے تھے. پھر ان لوگوں کے اندر یہ کسر نفسی کا جذبہ, یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کا جو آخری رکوع عباد الرحمن سے شروع ہوتا ہے, اس میں اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائیں. تو ان میں ایک صفت جہاں پر یہ ہے کہ وہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں, وہاں ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ عبادت پر گھمنڈ نہیں کرتے, عبادت پر فخر و غرور نہیں کرتے, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. رو کر کہتے ہیں کہ اے مولا ہمیں عذاب جہنم سے بچا لینا کہ یہ بڑا گھبراہٹ والا عذاب ہے, بڑا جلسہ دینے والا عذاب ہے. تو یہ تو اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نبی ہے نا, معصوم ہے, بلکہ ان کے صدقے ہم گناہگار امتیوں کی بخشش ہوتی ہے. تو دن میں 70 مرتبہ اور کئی روایات میں ہے کہ 100 مرتبہ استغفار فرما رہے ہیں. تو یہ تعلیم امت کے لیے ہے, تعلیم امت کے لیے کہ اے میرے امتیوں کبھی عبادت پر گھمنڈ نہ کرنا, کبھی عبادت پر اس طرح تکیہ نہ کرنا کہ بس اب عبادت کر لی اب میں بخشا گیا. نہیں, عبادت کی کوئی حد نہیں, جتنا ہو سکے عبادت کرتے رہو, اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عذاب جہنم سے بھی پناہ مانگتے رہو. دوسری بات, ایمان نام ہی یہ ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء. فقط خوف ہی خوف یہ بھی نہیں, فقط امید ہی امید یہ بھی نہیں, بلکہ یہی ہمارے سردار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. مفتی صاحب نے بڑا پیارا واقعہ ذکر فرمایا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ خوف اور رجا کیا ہے, تو فرمایا کہ اگر یہ اعلان ہو کہ جنت میں ایک ہی شخص جائے گا تو عمر کو یہ امید ہے, یہ رجا ہے کہ وہ جانے والا عمر ہی ہوگا, اور یہ اعلان ہو جائے کہ جہنم میں ایک ہی شخص جائے گا تو عمر کو یہ خوف ہے کہ کہیں وہ نہ ہو. عجیب. تقی بھائی بڑا انتظار کروایا آپ نے, مجھے تو بالکل امید نہیں تھی کہ اب آپ پہنچ سکیں گے ہم تک. نہیں, آپ نے جو ہے وہ مجھے انتظار اس اعتبار سے کہ بہرحال مجھے اطلاع نہیں تھی کہ آپ یہاں پر تشریف فرمائے اور محفل جم چکی ہے, ورنہ میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. یہ جو اللہ والوں کی, میں چاہتا ہوں ہمارے سننے والے, اب عید کا دن آنے والا ہے اور پھر عید کے بعد 11 مہینے اپنی ہی مرضی کی زندگی گزارنی ہے. میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے تھوڑا سا یہ لوگ نفع اٹھا کے چلے جائیں
یہ جب یہ حضرات گفتگو فرما رہے ہیں کہ سیدنا عمر کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میری یہ نماز قبول ہوئی نہ ہوئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی داڑھی کو پکڑ کے دنیا کو کہہ رہے ہیں میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اتنی بڑی بڑی بشارتیں ہیں. تو یہ مزاج اللہ کا، یہ خوف، یہ کوئی اللہ کی دین ہوتی ہے کہ آدمی اس طرح سوچتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو حوالہ دیا میں اسی سے بات عرض کروں گا کہ مولا متقیان حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو جملہ ہے غری غیری، اس کے بارے میں ایک بہت بڑے عالم دین نے فرمایا کہ کمال یہ ہے مولا متقیان کا کہ یہ اس وقت جملہ کہا ہے جب پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے. عجیب، جس کے ہاتھ میں حکومت نہ ہو اور وہ پھر وہ کہتا رہے کہ بھئی غری غیری، مجھ سے دنیا دور ہو جائے. ویسے ہی دور ہے تم سے، لیکن دنیا پر پورا قابض ہوتا ہوا، حکومت رکھتا ہوا، بیت المال پر قبضہ رکھتا ہوا کہے غری غیری، تو واقعاً پھر اس کو داد و تحسین دینے کا دل چاہتا ہے. بلکہ ایک مقام پر جنگ جمل سے جب واپس آ رہے تھے اور بیت المال کے قریب پہنچے جو بصرہ کے اندر موجود تھا، تو پہلے بیت المال کی طرف نگاہ کر کے کہا غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا. اور پھر اس کے بعد حکم فرمایا کہ اس بیت المال میں جتنا مال موجود ہے ہر ایک سپاہی کو 500 درہم دیے جائیں. عجیب. اور جب 500 درہم تقسیم ہوتے رہے معلوم ہوا کہ سپاہیوں کی تعداد اس وقت تقریباً 12,000 کے قریب تھی. اور ہر ایک سپاہی جب 500 درہم اٹھاتا گیا تو عجیب بات یہ تھی کہ آخر میں 500 درہم ہی باقی رہے اور صرف مولا متقیان کا حصہ تھا کہ وہ آ کر اٹھانا رہ گیا تھا. عجیب. اور یہ لوگوں کو بعد میں معلوم ہوا کہ علی مرتضیٰ کے پاس علم غیب تھا، جانتے تھے کہ یہاں کتنا مال موجود ہے اور کتنے سپاہیوں کی تعداد ہے. 60 لاکھ کے قریب جو ہے وہ درہم موجود تھے اور ہر ایک کو 500 درہم تقسیم کیے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جتنا سپاہی نے حصہ لیا اور اتنا ہی مولا متقیان نے اپنے لیے حصہ لیا. اور پھر جب واپس ہو رہے تھے تو ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے علی، مجھے کچھ دیر ہو گئی آنے میں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھا، آپ مجھے بھی تھوڑا حصہ عنایت فرمائیے. تو علی نے کسی اور سے نہیں کہا کہ تم اپنا حصہ آدھا کر لو، بلکہ کہا کہ جو میرا حصہ بنتا ہے 500 درہم کا وہ میں تمہیں دے کر چلا جاتا ہوں. تو مولا متقیان نے جو زندگی کا فلسفہ سکھایا ہے، لوگ کبھی کبھار آ کر دعا کرواتے ہیں کہ مولانا دعا کیجئے کہ ہماری قبر میں راحت ہو، ہماری قیامت جو ہے وہ اچھی ہو، بہترین ہو، فرحت ہو، خوشحالی ہو. تو کسی عالم دین نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرماتے ہیں کہ انسان قبر کے لیے دعا نہ کروائے، آخرت کے لیے دعا نہ کروائے، اسی دنیا کے لیے دعا کروائے. یہی دنیا ہے جس سے فیصلہ ہونا ہے کہ تمہاری قبر کیسے گزرے گی، اسی دنیا سے فیصلہ ہونا ہے کہ قیامت کیسے گزرے گی. کسی عالم دین کا بس میں ایک جملہ عرض کروں گا. آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما آمد ایم زندگی کو نیم تا قیمت پیدا کو نیم، نہ این کے بے ہر قیمتی زندگی کو نیم. ہم یہاں پر آئے ہیں اس دنیا میں اس لیے کہ اس زندگی کے توسط سے اپنی قیمت میں اضافہ کریں، نہ اس لیے آئے ہیں کہ ہر قیمت پر زندگی گزار لیں. تو زندگی تو ملی ہی اس لیے ہے کہ ہم اپنی قیمت میں انشاءاللہ اضافہ کریں اور بہترین مقام کو حاصل کریں. اور رول ماڈلز ہمارے سامنے پیغمبر اکرم آل رسول کی ذات گرامی، اہل بیت اصحاب کی ذات گرامی موجود ہے. یہ رول ماڈل سے ہمارے لیے آئیکن سے ہمارے لیے انشاءاللہ ان کی پیروی کرتے ہوئے بہترین مقام کو حاصل کر سکیں. بہت اچھے، خوش رہیے، آباد رہیے. حضرت یہ ایک میں یہ بلکہ آپ تینوں سے یہ سوال میں لوں گا انشاءاللہ. پہلے مفتی عامر صاحب سے. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم جو کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں بھئی دنیا کو ترک کرنا، بھئی اسلام میں رہبانیت تو ہے نہیں. یہ جو بات ہے کہ بھئی دنیا کو ترک کرنا، بلکہ میں آپ سے سوال کرنے سے پہلے یہ سوال آپ کے بات لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا تو دراصل اللہ رب العزت ڈالتا ہی ان کی جھولیوں میں ہے جن کے دل میں اس دنیا کی بے پناہ بے رغبتی ہوتی ہے. اصل میں تو یہ اللہ والے ہی مزہ کرتے ہیں. مطلب یہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں پکڑ کے لوگوں کو کہوں بھائی اس چیز کے پیچھے مت بھاگ، اس کے پیچھے بھاگنا بند کر تاکہ یہ تیرے پیچھے بھاگے. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ بھائی اسلام میں بھی وہی رہبانیت، دنیا چھوڑ دو. دنیا چھوڑنے کا کیا مطلب ہے اسلام میں کیا مطلب ہے اس کا کہ دنیا چھوڑ دینا؟ ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. بے شک.
نہ نبی کریم علیہ السلام کا کوئی ایسا فرمان، نہ قرآن کی کوئی ایسی تعلیم. ٹھیک. ہاں غرق دنیا سے منع کیا ہے. غرق دنیا سے منع. غرق نہ ہو جاؤ دنیا میں، ترک مت کرنا، کیونکہ اس میں تو تمہارے بہت سارے حقوق العباد متعلق ہوتے ہیں جو تمہیں پورے کرنے ہیں، اور ان حقوق العباد کے ذریعے تم اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند درجات بھی حاصل کرو گے، اور ایمان کے کئی درجات حاصل کرو گے، قرب الہی حاصل کرو گے. اس لیے دنیا کو تو ترک کر نہیں سکتے ہو. ماں باپ کا چہرہ دیکھنا حج و عمرے کا مقبول حج و عمرے کا ثواب ہے، تو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اہل و عیال کی کفالت کرنا یہ نفل عبادت سے افضل ہے، بے شک، تو آپ کیسے ترک کر سکتے ہو؟ بیوی پہ خرچ کرنا یہ سب سے افضل ترین صدقہ کہلاتا ہے، تو آپ کیسے ترک کر سکتے ہو؟ تھوڑا آہستہ بولیں اس بات کو، ذرا سا آہستہ بولیں. بیوی پہ خرچ کرنا کیا فرمایا آپ نے؟ آپ کرتے ہیں نا. اچھا جی جی آگے. تو یہ سب چیزیں نہیں کبھی تو نہیں کی ہوگی. وہ صاحب آپ کچھ مسکرا رہے ہیں، کچھ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کچھ کمی تو نہیں کی ہوئی؟ نہیں 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 بالکل بھی نہیں. میں تو میری مجال بھی نہیں. میں تو بہت ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں. جی وسیم بھائی نے تو بالکل مطلب یہ کہ موبائل میں مصروف ایک بات کہوں آپ کو، اس گفتگو سے جنید بھائی ایک بات اظہار لا تعلق ہی کر دیا میں نے. ایک بات کہوں، شریف آدمی ڈرتا ہے. اوہ بڑی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. بہرحال آپ کا سوال اچھا ہے اور مقصد بھی. بلکہ دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر، بلکہ اسلام کے اندر یہ جو رہبانیت اختیار کیا گیا تھا نا، تو بندے کا دل ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہر ایک سے کٹ کے اور ہٹ کے اللہ کی طرف مائل ہو جائے، تو اس کے لیے اعتکاف عطا فرما دیا کہ آپ پورا سال اپنے حقوق العباد ادا کرتے رہو، مگر رمضان کا آخری عشرہ اس میں آپ یہ کر سکتے ہو کہ 10 دنوں کے لیے اللہ سے تعلق وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ہر ایک سے کٹ کے ہٹ کے اسی کے ہو کر رہ جاؤ. میں اس پر ایک بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج شب قدر ہے، لوگ 21 کو 23 کو 25 کو 29 کو شب قدر تلاش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں شب قدر بھی تلاش کرو اور شب قدر والا یعنی اپنے رب کو بھی ڈھونڈو. واہ 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 واہ. کیونکہ شب قدر تو آپ 5 راتوں میں تلاش کرو گے، اس کے بعد کئی راتیں ہیں. یہ کیا مطلب ہے ان کی بات کا کہ شب قدر کو بھی تلاش کرو اور رب شب قدر کو بھی تلاش کرو؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ رب مل گیا تو شب قدر خود بخود مل جائے گی. ارے عجیب، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوا یہ تھا نا، ایاز نے کہا تھا نا موتی نہیں چنے، ہاتھ رکھ دیا بس. کہا تو نے کیوں نہیں چنے؟ مفتی عامر صاحب مل گئے مجھے مل گیا سب کچھ. ہاں جب ایاز نے موتی نہیں چنے تو کہا گیا کہ تو نے کیوں نہیں چنے؟ کہا مجھے موتی نہیں موتیوں والا چاہیے. موتی والا چاہیے. تو ہمیں شب قدر والا چاہیے، تو شب قدر تو خود بخود ملے گی. بہرحال عبادات کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی چاہیے. جو دنیا کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ سمجھائیں، یہ بتائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم عزلت نشینی اختیار کر لیں. ہاں ولایت میں ایک پروسیس آتا ہے جو غار ہرا کی اتباع میں آتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ایسا معاملہ ہے، لیکن اس کے بعد پھر دنیا میں آ کر دنیا والوں میں آ کر دنیا کے ستم کو برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا ہے. سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں غرق ہونا یہ کیا مثال ہے؟ یعنی یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں زندگی بسر کرنا، مال حلال کمانا، اپنے بیوی بچوں میں وقت گزارنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دوست احباب کے ساتھ، یہ سارے حقوق ہمارے ساتھ بحیثیت مسلم منسلک ہیں. تو دنیا میں زندگی گزارنا ضروری ہے، دنیا انتہائی ضروری ہے. لیکن کیسے؟ فرمایا کہ ائمہ نے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، پانی نہیں ہوگا تو کشتی نہیں چلے گی. تو دنیا انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر چل نہیں سکتی. لیکن اگر کشتی میں سوراخ ہو گیا تو جتنا پانی اندر آتا رہا کشتی تباہ و برباد ہو جائے گی. تو دنیا کو اپنے اندر آنے نہ دو. جتنا یہ دنیا آتی رہے گی اتنا بربادی کے راستے کھلتے چلے جائیں. چلنا اسی کے اندر ہے، چلنا اسی دنیا کے اندر ہے، چلنا اسی پانی کے اندر ہے، لیکن یہ پانی کشتی کے اندر نہ آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسی لطیف بات ہے. حضور عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اب اکثر کہتے ہیں نا پیرانے پیر، تو عید کے دن بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. بلکہ عید سے ایک دن پہلے کسی نے آ کر کہا کہ حضور سب عید منا رہے ہیں، تو فرمایا کہ خلق گوید کہ فردہ عید است، لوگ کہتے ہیں کہ کل عید ہے. فرمایا کہ میری عید اس دن ہوگی
جب میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ جو جس دلہن کو جب تیار کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے نا تو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، تو اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں آ رہی. تو ایک نے پوچھا، سکھیوں نے پوچھا تو خوش کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم اتنی تیری تعریف کر رہے ہیں. تو کہنے لگی تمہاری تعریف سے کیا ہوتا ہے، جس کے لیے تیار ہو رہی ہوں جب وہ تعریف کرے تو پھر اصل تعریف ہے. تو ہم دنیا ہمیں کہے کہ واہ جی علامہ صاحب، مفتی صاحب، فلانے صاحب، اور اللہ کے ہاں ہماری قیمت نہ بنے، تو یہ تو سب بیکار ہے بالکل. جاتے ہوئے آپ کیا فرمائیں گے یہ جو دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ جو ہم یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ ہمارے ہاں کہ بھائی دنیا چھوڑنے کا مطلب ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو. بالکل. میں عرض کروں گا اس میں 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس منا من ترک دنیاہ لدینہ و دینہ لدنیا. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص رسول آل رسول میں سے نہیں ہے کہ جو دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، عجیب، یا دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دیتا ہے. ان دونوں کے اوپر ہمیں سوار رہنا ضروری ہے. جس طریقے سے قرآن مجید کی آیت ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، پالنے والے دنیا کی بھی ساری نیکیاں ہمیں عطا فرما اور آخرت کی بھی ساری نیکیاں ہمیں عطا فرما. اور اس آیت کی تفسیر کے اندر جو روایتیں آتی ہیں اس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ دنیا کی نیکیوں سے کیا مراد ہے. کہا کہ جو بہترین ہمسر تمہیں ملتی ہے یہ دنیا کی نیکی ہے، بہترین اولاد جو تمہیں ملتی ہے یہ دنیا کی نیکی ہے، رزق حلال جو تم کماتے ہو یہ دنیا کی نیکی ہے. جتنی حلال لذات ہیں اور ان حلال لذات کو اگر پروردگار کے راستے میں انسان صرف کر دے تو یہ بہترین دنیا بھی ہے اور پھر بہترین آخرت بھی انسان کو نصیب ہوتی ہے. میں اس سلسلے میں ایک اور مولا متقیان کی حدیث عرض کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ دعا بھی فرمائیے گا. مولا متقیان شاہ فرماتے ہیں کہ للمؤمن 3 ساعات، مومن کی زندگی میں 3 گھڑیاں ہونی چاہیے، 3 ساعتیں، 3 اوقات ہونے چاہیے. فرماتے ہیں کہ ساعت فیہا یناجی ربہ، ایک زندگی کا حصہ ہونا ایسا چاہیے کہ جس میں وہ پروردگار کی طرف مناجات کرے، پروردگار کی عبادات کرے، نمازیں پڑھے، دعائیں مانگے. پھر فرماتے ہیں کہ ساعت فیہا یرم معاشہ، اور زندگی کا ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ اپنی معاشی زندگی کو درست کرے، رزق حلال کمائے. سنت انبیاء میں سے ہے کہ وہ رزق حلال کمائے کرتے تھے. اور آخری چیز بیان فرمائی ساعت فیہا یخلو بینہ و بین نفسہا، فرماتے ہیں کہ اور آخری حصہ زندگی کا ایسا ہو کہ جس میں وہ اپنی حلال لذات کو جو اس کے ساتھ مخصوص ہو اسے وہ حاصل کرے، تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کرے جس کے بعد وہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کو انجام دے سکے. اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے. میرے عزیز دوستو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس دعا کو میرے ساتھیوں جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جو ٹیلی ویژن پہ ہیں، جملہ مسلمین و مسلمات کے حق میں قبول فرما. آمین آمین آمین. ایک بریک کے بعد انشاءاللہ اذان فجر. بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا.